रोज कोई ना कोई औरत रात होते ही घर का दरवाजा बजाती और अम्मा को जल्दी से अपने साथ ले जाते हुए कहती, मेरे शौहर का वक्त आ गया है। मैं बड़ी हैरान होती और ये समझती कि मरने वाला है, लेकिन अम्मा तो दाई थी, वो भला कैसे इलाज करती। एक दिन यही राज जानने के लिए खुद भी अम्मा के पीछे चली गई, लेकिन वहां जाकर जो मंजर देखा, क़यामत टूट पड़ी कि मर्द बिस्तर पर। मेरी माँ ने मेरे बाप के मरने के बाद किसी के सामने हाथ तक नहीं फैलाया था, बल्कि खुद ही मेहनत और मुशक्कत करके हमारा पेट पालने लगी। जद्दी पुश्ती दाई थी, इसलिए ये काम बाखूबी करती थी। और अभी गांव में शहरों की निस्बत यही रवाज था कि जचगी के तमाम अवामिल दाइयों से ही करवाए जाते थे, इसलिए मेरी माँ हमा वक्त ही तैयार रहती थी। लेकिन जब से मैंने होश संभाला था, मुझे यही पता चला था कि मेरी माँ औरतों का इलाज करने की बजाय मर्दों का इलाज करती है। ये बात मुझे कभी भी हजम नहीं हुई थी कि मर्द कैसे किसी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ये तो कुदरत के कानून के खिलाफ है ना। ये बात मुझे दिन रात परेशान करती थी, लेकिन मेरी बहन और भाभी के मुताबिक यही सच था। और हैरानगी वाली बात तो ये थी कि जैसे ही रात होती, अक्सर खवातीन हमारे घर के दरवाजे को पीट रही होती और कहती कि अम्मा वसाई जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मियाँ की जान ही निकल जाए, वो बड़ी शदीद तकलीफ में है। लेकिन वो खवातीन दिन के वक्त क्यों नहीं आती थीं? ऐसे इलाज सिर्फ रात को ही क्यों होते थे? ये सारी सोचें मुझे बेहद परेशान करती थीं। जल्दी आओ, और अम्मा भागम भाग उसके साथ जाती और कुछ ही देर में वापस आकर कहती कि शुक्र है मालिक का, सब कुछ बेहतरीन हो गया। बाकी सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन मेरी अक्ल इस बात को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थी कि कभी कोई मर्द। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वक्त गुजरता जा रहा था। मैंने 10वीं के इम्तिहानात दिए हुए थे कि एक दिन अम्मा रात भर किसी के घर में ही रही थी कि वहाँ पे सूरत हाल बहुत ही ख़राब थी। किसी मर्द की तबीयत बेहद ख़राब हो चुकी थी और फिर उसके लिए भी मेरी माँ को ही याद किया जा रहा था, इसलिए वक्त ज़्यादा लग गया। लेकिन सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। अम्मा के पैरों में बड़ा ही दर्द था। मैं पास ही बैठी हुई थी। मेरे जहन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि मैं अम्मा से ये बात लाजमी करती हूँ। मैंने कहा कि अम्मा, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कुछ डरते डरते कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? अम्मा ने बिना तवज्जो किए मेरी बात सुनते हुए कहा, अम्मा, ये मर्द भी बच्चा पैदा कर सकते हैं क्या? मेरे इस सवाल पे अम्मा मेरी तरफ यूं देख रही थी कि जैसे मैं किस कदर बेशर्म हो गई हूँ। मैं अपनी माँ के सामने ऐसी बातें कर रही हूँ। अरे क्या बातें लेकर बैठ गई है। चल हट और अपनी उम्र के मुताबिक ही सवाल जवाब कर, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ऐਵੇਂ ही पिट जाए। अपने पिटने की बात सुनते ही मुझे अम्मा की बचपन की मार याद आ गई कि अम्मा के हाथ इस कदर भारी होते थे, बिल्कुल ही मर्दों जैसे, कि एक थप्पड़ पड़ता तो दिन में भी तारे नजर आ जाते थे। मैं अम्मा के मुंह की तरफ देख रही थी, जिनके चेहरे पे अजीब सी तशवीश थी कि जैसे कोई चोरी पकड़ी जाने पे बेहद कोई परेशान हो जाता है। लेकिन वो फौरन ही अपने गुस्से पर काबू पा गईं और कहने लगी कि खुशबख्त, यहाँ से उठ जा, वरना अगर मुझे तुझ पर गुस्सा आ गया तो फिर बड़ा ही मसला हो जाना है। मैं अम्मा के गुस्से से शुरू से ही वाकिफ थी, जल्दी से वहां से उठने में ही आफियत जाने। लेकिन मैंने भी ये सोच लिया था कि इस राज के बारे में जानकर ही दम लूंगी कि जब से कायनात वजूद में आई है, मैंने औरतों को ही इस मुश्किल तरीन अमल में से गुजरते हुए देखा है। वही इस अजियत को सहती हैं, फिर कहीं जाकर जन्नत कमाने की हकदार होती हैं। अगर कभी इस तरह से हो कि मर्द ये सारे काम करने लग जाएं, तो फिर औरतें क्या करेंगी? मेरी अपनी बड़ी बहन से बड़ी शदीद दोस्ती थी। हम सारी बातें एक दूसरे से बिला झिझक कर लिया करती थी। मैंने सोचा कि आप ही से इस बारे में पूछती हूँ, शायद वो ही कोई हल बता दें और मेरी दिन रात की परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। लेकिन ऐसे नसीब कहाँ। एक दिन अम्मा भागती हुई आई। हम दोनों बहनें समोसे खाने में मसरूफ थीं। अम्मा कहने लगी, किश्वर मेरी बच्ची, मुझे आज ही तुम्हारे ननियाल जाना होगा। वहाँ पर तुम्हारे खालू की तबीयत बड़ी ही ख़राब है। न जाने फिर कभी उनसे मुलाकात नसीब हो भी या नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनसे मिल आऊँ। गो कि मेरे यहाँ पर भी बड़े काम हैं, लेकिन मैं उन्हें आकर निपटाती रहूँगी। बस एक दफ़ा हिम्मत करके वहाँ गाँव से हो आती हूँ। तुम दोनों का क्या ख्याल है इसमें? किश्वर आप ही भला क्या कहती? और मैं तो अभी ना 3 में थी और ना ही 13 में। उन्होंने जल्दी से अम्मा के 3 जोड़े एक शॉपर में डाल दिए और कहा,
کہ اماں اس میں کچھ پیسے بھی رکھ دیے ہیں، کیونکہ اماں جتنا بھی کام کرتی تھی اس کی ساری آمدنی آپی کے پاس ہی رکھواتی تھی۔ آپی ہماری بڑی ہی سیانی تھی۔ اماں نے سجاد بھائی کو ساتھ لیا اور ارشاد بھائی کو ہمارے پاس ہی گھر میں چھوڑ دیا اور خود چلی گئیں۔ اب میرے پاس کھلا موقع تھا کہ میں اماں کے رازوں کو جان سکوں۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، شام ہونے والی تھی کہ ساتھ والے گھر سے آنے والی گفتگو نے میرے کان کھڑے کر دیے، جہاں پر دو خاتون خانہ آپس میں گفتگو میں مگن تھی۔ ان میں سے ایک کہہ رہی تھی کہ اماں وسائی جیسی دائی اس پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگی، نہ جانے کیسی دوائیں دیتی ہے کہ اتنے عرصے کے بے اولاد بھی اولاد والے جھٹ پٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن میں نے تو یہ سنا ہے کہ اس کی دوائی سے مرد حضرات بھی بچے کو جنم دے سکتے ہیں۔ دوسری عورت نے جلدی سے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ باجی تم تو جانتی ہو کہ یہ سب کچھ ممکن ہی نہیں، پھر اماں وسائی کیسے یہ کام کرتی ہیں؟ یہ سب کچھ ممکن ہے اگر اللہ کی رضا اور مرضی بھی ساتھ ہو تو۔ وہ کسی بھی صورت میں اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ لیکن اماں وسائی ایک ایسی دائی ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ایسا نسخہ ہے جس کے استعمال پہ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا لیتی ہے۔ ویسے یہ ساری باتیں بڑی ہی حیرت کی باتیں ہیں جن کو میں نے اس گاؤں میں آ کر ہی سنا ہے، نہ تو پہلے کبھی سنا اور نہ ہی کبھی ان کے بارے میں کسی کتاب میں پڑھا۔ وہ دونوں ایسی ہی گفتگو میں مصروف تھیں کہ میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اگر اماں یہ کام کر رہی ہیں تو یقیناً یہ بہت ہی غلط کام ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہی کہوں گی کہ اللہ میری ماں کو نیکی کی ہدایت نصیب فرما، آمین۔ اماں کو گھر سے گئے ہوئے آج 5واں دن تھا۔ جیسے جیسے رات ہوتی تو مجھے عجیب سے خوف گھیر لیتے کہ کہیں اماں کے کیے کی سزا ہمیں ہی ملنا نہ شروع ہو جائے۔ ارشاد بھائی تو تھے ہی بڑے سخت مزاج کے بندے، ان کے ساتھ تو کبھی ہماری بنی ہی نہیں تھی، اس لیے ان سے تو بات کرنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے کشور باجی کو پکڑ لیا اور ان کو اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی کہ باجی مجھے بڑا ہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں اماں خوشبخت اتنا دماغ کیوں کھاتی ہو؟ اس دفعہ جب اماں گھر آئیں گی تو خود ہی ان سے پوچھ لینا، وہ تمہیں سب کچھ ٹھیک طرح سے سمجھا دیں گی۔ اب مجھے سونے دو، پورا دن بھی تم کھپاتی ہو اور اس وقت بھی تمہاری عجیب باتیں سردرد لگا دیتی ہیں۔ اس رات بڑے کادل بادل چڑھ کر آئے۔ سارے بہن بھائی ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے کہ دروازے پر کسی نے اس انداز میں دستک دی کہ گویا اسے توڑ ہی دیں گے۔ اچانک سے گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی، لیکن دروازے پر دستک ابھی تک جاری تھی۔ میں ہمیشہ ہی نیند کی بڑی کچی ہوتی تھی۔ میری آنکھ جھٹ سے کھل گئی۔ جب کھڑی پر نظر ڈالی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، لیکن دستک ایک دفعہ پھر سے ہوئی اور ساتھ ہی کسی کے زور زور سے اماں کو بلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے کشور آپی کو جگایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دروازے پر کوئی ہے۔ آپی نے میری آواز سنی تو کہنے لگی کہ تم اس وقت بھی سکون سے نہیں سونے دو گی، لیکن دروازے پہ دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ میں تھک کر اٹھی اور بھائی کو جگائے بغیر ہی دروازے تک چلی گئی۔ دروازے تک آتے آتے میرے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ جب اچانک سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ دائی وسائی کہاں ہے؟ میرے شوہر کی طبیعت بے حد خراب ہے، اسے ایک پل بھی چین نہیں مل رہا، اگر ممکن ہو تو اسے کہو کہ جلدی میرے ساتھ چلے۔ میں نے اسے سر تا پیر دیکھا، وہ مجھے ایسے ہی پریشان لگی جیسے کہ واقعی کسی عورت کا زچگی کے وقت قریب ہونے پر وہ تڑپتی ہے۔ مجھے اس کو دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی، لیکن میں نے اسے یہ کہا کہ اماں تو گھر پر نہیں، شاید کل تک آ جائیں، وہ خالوں کی طرف گئی ہوئی ہیں۔ اگر دائی وسائی نہ آئی تو میں اجڑ جاؤں گی، میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، لیکن میں نے تو وہ کام سیکھا ہی نہیں تھا، ورنہ میں ہی آپ کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ عورت بھیگنے کی پرواہ کیے بنا ہی دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئی اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتی تھی کہ جیسے کسی غیبی مدد کے انتظار میں ہو۔ میں اسے کیا کہتی؟ میں نے دروازہ بند کیا اور گھر کے اندر واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اس کے بعد پوری رات سو نہ سکی۔ مختلف خیالات تنگ کر رہے تھے اور اس لمحے مجھے بجائے اس بات کے کہ اماں پہ پیار آتا، میں تو نفرت کرنے لگ گئی تھی کہ کاش اماں یہ کام نہ کرتی ہوتی تو آج یہ عورت ہمارے دروازے پہ اس انداز میں تو نہ بیٹھی ہوتی۔ لیکن اگر اس کے شوہر کو کچھ ہو گیا تو یقیناً اس کا سارا الزام بھی میری ماں کے سر آئے گا۔ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی منہ سے نکلی بڑی ہی جلدی پوری ہوتی ہے، بس وہی ہوا۔ وہ عورت کافی دیر تک باہر بیٹھی دعائیں مانگتی رہی، لیکن اذانوں سے کچھ دیر پہلے ہی وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں بھی سو گئی۔ دن چڑھے میری آنکھ کھلی تو اماں کی کھلکھلاتی ہوئی آواز سے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔
میں جلدی سے اٹھ کر باہر گئی اور اماں کے گلے لگ کر خوب روئی۔ وہ میری حالت دیکھ کر بے چین ہو گئیں۔ پھر میں نے ہی بات کو پلٹ کر کہا کہ میں آپ کے بنا شدید اداس ہو گئی تھی۔ ارے پگلی، وہاں میں کون سا خوش تھی؟ ابھی جس دن وہاں پہنچے تو وہاں بھی 3 کیسز میرے منتظر تھے، اور خدا کی کرنی دیکھو کہ ایک جوڑا 10 سال سے بے اولاد تھا، دوسرا 15 سال سے اور تیسرا جوڑا تو 24 سال سے۔ لیکن میرے علاج سے اب سب کے ہاں ہی اولادیں ہو گئیں۔ ایک دن وہ خوشخبری دینے ضرور آئیں گے۔ میں بجائے اس کے کہ خوش ہوتی، میری طبیعت میں عجیب سی بے چینی در آئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ بہت سوچنے پر میں اسی نتیجے پر پہنچی کہ میں کسی روز اماں کے ساتھ جا کر اس راز سے ضرور پردہ فاش کروں گی۔ میری ہوش سے لے کر اب تک اماں نہ جانے کتنے ہی ایسے کیسز لڑ چکی تھیں، اور وہ اس پہ بے حد خوش بھی ہوتی تھیں کہ وہ ایک بہترین کام سر انجام دے رہی ہیں۔ تم نے اس راز کے بارے میں خوش بخت کو تو کچھ نہیں بتایا نا؟ ایک رات اماں سٹور روم میں آپی سے خسر پسر کرنے میں اس قدر مصروف تھیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب سٹور روم میں آ گئی ہوں اور میں نے کب ان کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ آپی بھی سرگوشی کے انداز میں کہنے لگیں کہ ارے اماں، کیسی باتیں کرتی ہو؟ آپ جانتی تو ہے نا کہ جس چیز کے بارے میں آپ مجھے تاکید کر دیتی ہیں میں ہمیشہ ہی پھر ان باتوں پر عمل کرتی ہوں، خواہ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ خوش بخت مجھ سے بہت ہی جانچ پڑتال کرتی رہی کہ میں کسی طرح اس کو کچھ تو بتا دوں، لیکن میں بھی اپنی بات پر اس قدر سنجیدہ رہی ہوں کہ اسے بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ اب بس بے فکر ہو کر اپنا کام کریں، اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش بھی کی تو میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ شاباش میری بچی، مجھے تم پہ ہمیشہ سے ہی فخر رہا ہے۔ اچھا، یہ وہ دوائی ہے، میں نے اسے مرتبان میں رکھ دی ہے، اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنا، کیونکہ مجھے اس کی کچھ دنوں تک بڑی اشد ضرورت پڑنی ہے، اور وہاں سے رقم بھی منہ مانگی ملنی ہے، کیونکہ بڑے ہی امیر لوگ ہیں اور ان کے نزدیک پیسے کی کوئی قدر نہیں۔ اس لیے مجھے اس دوائی کی بہت زیادہ فائدے ہونے والے ہیں۔ اس سے وہ کام بھی کر سکوں گی جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا۔ تمہارے خالو سے ملاقات تو بس ایک بہانہ ہی تھی، اصل وجہ تو یہی تھی کہ یہ دوائی ہی لانی تھی، کیونکہ یہ دوائی کہیں اور سے ملتی ہی نہیں تھی۔ جی اچھا اماں۔ آپی نے ایک پیکٹ سا اماں کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے ایک مرتبان میں بڑی ہی حفاظت سے رکھ کر اس مرتبان کو ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ پہلے اماں اسٹور سے باہر آئیں اور پھر اس کے بعد آپی آ گئیں۔ دونوں بے حد خوش لگ رہی تھیں۔ میں پہلے سے بھی زیادہ پریشان لگ رہی تھی، کیونکہ یہ یقیناً وہی دوا ہوگی اور اماں اسے اسی وقت کے لیے استعمال کرتی ہوں گی۔ نفرت کی شدید لہریں میرے پورے جسم میں سرایت کر رہی تھیں۔ اب اس میں آپی بھی شامل تھیں، لیکن میں بھی اماں کی ہی بیٹی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس راز سے اب تو پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ کافی دنوں تک ان کے پاس کوئی کیس نہیں آیا تھا۔ میں شدت سے منتظر ہی رہی، لیکن کوئی بھی کیس نہیں آیا۔ آپی سے میں اب کم ہی بات کرتی تھی، کیونکہ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں ان سے کوئی زیادہ باتیں کروں۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ چکی تھیں کہ کوئی مسئلہ ہے کیا، لیکن میں ہر دفعہ ہی ٹال دیتی تھی کہ میں ویسے ہی پہلے زیادہ بولتی تھی، اس لیے میں نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ اب میں کم ہی بولوں گی۔ ایک رات ہم سب کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ ایک عورت بھاگتی ہوئی اماں کے پاس آئی اور آتے ہی سب کے سامنے کہنے لگی کہ میرے ساتھ چلو، میرے شوہر کا وقت آ چکا ہے۔ جلدی کرو اماں، کہیں کچھ ہو ہی نہ جائے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور پھر منہ میں دوپٹہ دے کر رونے لگی۔ اماں نے کھانا پینا وہیں پر ہی چھوڑ دیا اور جلدی سے آپی کو اشارہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپی بھی سارے اشارے سمجھ آتی تھیں۔ جلدی سے اٹھ کر ان کے پیچھے ہی اسٹور روم میں چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد آپی کے ہاتھ میں ایک جار تھا جو کہ مکمل طور پر کپڑے کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا۔ اماں نے چادر لی اور اس جار کو بغل کے نیچے چھپا کر اس عورت کے ساتھ ہی چل پڑیں۔ راستہ کچھ زیادہ لمبا نہیں تھا، اس لیے جلدی سے ہی وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئیں۔ ادھر یہاں میرے دل میں عجیب سی بے چینی شروع ہوئی تھی کہ میں نے اگر آج اس راز سے پردہ نہیں ہٹایا تو پھر شاید کبھی بھی اس کے بارے میں جان نہیں سکوں گی۔ میں نے چپکے سے باہر گرا لی اور اس عورت کے گھر کو تلاش کرنے کے لیے ایک راستہ چنا۔ چونکہ صبح کے وقت خوب بارش ہوئی تھی، اس لیے جوتوں کے نشان بڑے واضح لگے ہوئے تھے۔ میں انہی نشانوں پر چلتی ہوئی گھر کے پاس پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس گھر کے اندر داخل ہوتی، وہاں اندر سے ہی کسی کی اونچی آواز میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی عورت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وسائی تم نے کیا کیا ہے؟ دیکھو تمہاری دوائی سے میرے شوہر کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ یہ تم نے کیا ظلم کیا ہمارے ساتھ؟ ارے ہم تو تم پر بڑا ہی بھروسہ کرتے تھے، لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ اماں بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھیں، لیکن ان کی آواز کہیں ڈوبی ہوئی تھی، اس لیے مجھے سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ اسی اثنا میں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔
کہ جس انداز میں وہ مرد چارپائی کے اوپر تڑپ رہا تھا گویا کسی مچھلی کو پانی میں سے باہر نکال دیا ہو۔ میرے منہ سے چیخیں نکل گئیں کیونکہ اس مرد کی حالت ہی نہایت خراب تھی۔ میری چیخیں سنتے ہی میری ماں میری طرف متوجہ ہو گئی اور مجھے سر تا پیروں اس انداز میں دیکھنے لگی کہ گویا وہ خود بھی زمین میں ہی گڑ جائے گی۔ میں نے اماں کی طرف انتہائی افسوس کے ساتھ دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے اس گھر سے باہر نکل گئی۔ اس مرد کا کیا بنا کیا نہیں مجھے کچھ بھی علم نہیں ہو سکا۔ میں تیزی سے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ آپ ہی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں اس وقت کہاں سے آ رہی ہوں، لیکن میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ آپ ہی آئیں اور دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے دیکھنے لگیں، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر پھینکتی روتی ہی رہی۔ کافی دیر کے بعد اماں بھی گھر میں آ گئیں۔ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ سر پھینکے اور منہ لٹکائے چلتی ہی آ رہی تھیں۔ آپ ہی نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اماں کچھ بھی نہیں بولیں اور اٹھ کر میرے پاس میرے کمرے میں آ گئیں، جہاں میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگیں کہ تم ایسے کیوں لیٹی ہو؟ وہ مرد اب بالکل ٹھیک ہے، اس کی حالت کچھ بگڑ گئی تھی لیکن اب وہ کافی بہتر ہے۔ آپ نے یہ کون سا کاروبار شروع کیا ہوا ہے؟ آپ وہ کام کیوں کر رہی ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے؟ میں ابھی بات نہیں کر سکتی کیونکہ میں بہت بڑی ابھی جنگ لڑ کر آ رہی ہوں، اس لیے ابھی کچھ بھی نہیں کہنا سننا چاہتی۔ تم بھی آرام کرو، رات بہت ہو چکی ہے۔ اماں اٹھ کر جانے لگیں تو میں نے اپنے بستر میں سے ایک جار نکال کر اسے زمین پر پٹخ دیا۔ وہ گرتے ہی چور چور ہو چکا تھا۔ اماں اور آپی نے اس چور چور ہوتے جار کو ایک نظر دیکھا اور پھر اماں کی سلگتی ہوئی نگاہوں میں شعلوں کی برسات نے میرے حوصلے کچھ پست کر دیے۔ اماں یہی ہے نا وہ جار جس میں سے آپ ایک خاص دوائی بناتی ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ مردوں کو حاملہ کرواتی ہیں؟ کیوں کرتی ہیں اس قدر غلط کام اماں؟ اماں وہیں پر میرے ہی قریب بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے تمہارے ابا اور میں ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے پورے خاندان میں بے اولادوں کا بڑا ہی رواج تھا، اولاد ہوتی ہی نہیں تھی، اگر ہوتی بھی تو زیادہ دیر تک زندہ ہی نہیں رہتی تھی۔ پھر میرے ابا جی نے مجھے سکھا دیا کہ میں یہ کام شروع کر دوں تو اس کام سے میری روزی روٹی چل پڑے گی۔ ابا جی حکیم تھے اور بے اولادی کا ہمیشہ سے ہی بہترین علاج کیا کرتے تھے۔ بس میں نے اس سے یہ علاج کرنا سیکھ لیا اور پھر مردوں کو دوائی دینے لگی جس سے وہ کچھ ہی عرصے میں باپ بننے والے ہو جاتے۔ اب اس دوائی کا استعمال کا طریقہ یہی تھا کہ اس کی ہلکی سی مقدار ہی دی جاتی تھی، اگر زیادہ مقدار دے دی جاتی تو وہ ان پر الٹا اثر کرتی، جس کی وجہ سے مردوں کی وہی حالت ہوتی جو آج اس مرد کی ہو رہی تھی۔ اب مجھے یہ بتا کہ اگر میری دوا سے کوئی باپ بننے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں آج ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ پھر سوچ لینا کہ نہ تو تم دونوں بہنوں کی شادی ہوگی اور نہ ہی تمہارے بھائی کوئی ڈھنگ کا کاروبار ہی کر سکیں گے۔ اب بتا دے مجھے سوچ سمجھ کر کہ تو کیا چاہتی ہے۔ لیکن اماں پھر عورتیں یہ کیوں کہتی ہیں کہ جلدی آؤ، وقت آ گیا ہے؟ ارے بھائی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مرد علاج کروانے پہ راضی ہو گئے ہیں۔ تو ابھی چھوٹی ہے، تمہیں کیا علم کہ حقیقت کیا تھی؟ تم تو نہ جانے کیا سے کیا سمجھ رہی تھی اور مجھے ہی شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سنتے رسول اور طبی طریقے سے علاج کرنا، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کچھ بھی غلط نہیں۔ کیا مرد خواتین کا علاج نہیں کرتے ہیں نا؟ تو بالکل اسی طرح سے میں بھی علاج کرتی ہوں۔ اگر تمہاری نظر میں یہ غلط ہے تو میں اب یہ کام نہیں کروں گی۔ ابھی میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہی عورت بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ وسائی، تمہارا بہت شکریہ، اب میرا میاں کچھ پہلے سے بہتر ہے۔ اماں نے میری جانب دیکھا اور میں نے اسی لمحے اماں سے معافی مانگی تھی۔ اماں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔